तकरीबन हो सकता है कोई भी अहमदी ऐसा ना हो कि जो कलमा पढ़ते वक्त मोहम्मद से मुराद मिर्जा गुलाम कादियानी को लेता हो। चलिए हम कह देते हैं, लेकिन अगर आप कलमा के अंदर मोहम्मद से मुराद मिर्जा गुलाम कादियानी को नहीं लेते, फिर आप कादियानी भी नहीं है, फिर आप अहमदी भी नहीं है। मिर्जा कहते हैं कि खुदा ताला ने आज से 26 बरस पहले मेरा नाम बुरहीन अहमदिया में मोहम्मद और अहमद रखा और आ हजरत का बुरूज मुझे करार दिया। इससे बड़ा झूठ कायनात में कोई नहीं है। मिर्जा उसी किताब में कहता है, एक गलती का इजाला में, मगर मैं कहता हूँ आ हजरत के बाद जो दर हकीकत खातमुन नबिय्यीन थे। मिर्जा कहते हैं कि मुझे रसूल और नबी के लफ्ज से पुकारे जाना कोई एतराज की बात नहीं है और ना इससे मोहरे खत्मियत टूटती है। तो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कादियान में दोबारा उतारा है दीन की इशाअत के लिए। लोगों को बताते हैं, उनको हमारी जुबान पर यकीन नहीं आता, हम आपको मिर्जे के बेटों की जुबान सुनवा देते हैं। कहता है कि हमको नए कलमे की जरूरत पेश नहीं आती क्योंकि मसीह मऊद नबी करीम से अलग कोई चीज नहीं है। जैसा कि वो खुद फरमाता है कि सारा वजूद ही वजूद हूँ, कि मेरा जो वजूद है वो उसी का वजूद है। माज़अल्लाह। कलमे में मोहम्मद से कौन मुराद है? तो इस तरह की बातें जब एक आम अहमदी सुनता है तो फौरन उसके ज़हन में आता है कि भाई मुखालिफीन जमात बात कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, और उस वक्त वो ये दुरुस्त तौर पे सोच रहा होता है। क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल भी यही नहीं कह रहे। हमारी बात को समझिएगा, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि हर आम अहमदी जो है वो कलमे के अंदर मोहम्मद से मुराद मिर्जा गुलाम कादियानी को लेता है। हमारी बात को आपने आगाज से बिल्कुल दुरुस्त तौर पे समझ लेना है। हमारा मुकदमा ये है कि अहमदी मजहब जो है, क्योंकि बात हो रही है अहमदी या कादियानी मजहब के हवाले से, तो जब भी किसी मजहब के ऊपर बात की जाती है तो जो उसके मुसल्लिमात हैं, जहां से वो मजहब अखज किया गया है, और जो उसके अकाबरीन है जिनके पास अथॉरिटी है उस मजहब को बयान करने की, तो उनकी बातों को, उनकी समझ को पेश किया जाता है। तो हमारी बात को आपने अच्छी तरह समझना बिल्कुल आगाज से कि हमारा मुकदमा क्या है कि एक आम अहमदी को हम, बल्कि मैं ये यकीन से बात कहूंगा जी कि तकरीबन हो सकता है कोई भी अहमदी ऐसा ना हो कि जो कलमा पढ़ते वक्त मोहम्मद से मुराद मिर्जा गुलाम कादियानी को लेता हो। चलिए हम कह देते हैं, लेकिन अगर आप कलमा के अंदर मोहम्मद से मुराद मिर्जा गुलाम कादियानी को नहीं लेते, फिर आप कादियानी भी नहीं है, फिर आप अहमदी भी नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी जो फितरत है वो कादियानी मजहब को रद्द कर चुकी है। इस बात को आपने समझना है। क्यों? कि किसी भी इंसान के अंदर जो थोड़ा सा भी अल्लाह ताला की जो फितरत का एक शऊर है वो जब मौजूद होता है तो वो उसकी इस तरह की बात को कबूल करने से रोकता है कि जो बिल्कुल बदीही तौर पे गलत हो। जैसा कि ये बात है कि जो मुसलमानों का कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वहां पे मोहम्मद से मुराद कौन है? अब देखिए, हमें अपना मुकदमा पेश करने की जरूरत है, सिर्फ दलाइल हमें देने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? जरा सुने मेरी बात को तवज्जो से। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि अहमदी, हर अहमदी आके, आप लास्ट टाइम ये बात देख भी चुके हैं कि भाई वो आके इस बात को डिफेंड करते हैं कि मिर्जा गुलाम कादियानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेसत था। यानी पहला, जो उनकी पहली बेसत मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, और जो दूसरी बेसत है माज़अल्लाह मिर्जा गुलाम कादियानी। अब भाई जब भी लफ्ज मोहम्मद इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या उसमें से आप एक बेसत को निकाल सकते हैं? और जब आप नहीं निकाल सकते तो मुझे बताएं कि इसका फिर लाजमी नतीजा क्या है? कि यहाँ पे मोहम्मद से मिर्जा गुलाम कादियानी भी है, क्योंकि आपके नजदीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दो बेसतें हैं। अब इंशाअल्लाह मैं आपको दलाइल दूंगा, लेकिन आपने मुकदमे को समझना तवज्जो के साथ। ये असल में बात है कि अगर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेसतें हैं, अगर मिर्जा गुलाम कादियानी आपकी दूसरी बेसत था, तो जब लफ्ज़ मोहम्मद इस्तेमाल किया जाएगा आपने हमें बताना है कि वहां मुराद मिर्जा गुलाम कादियानी क्यों नहीं है। ये आपके जिम्मे आज मैं बात बताना इंशाअल्लाह। इस चीज की वजाहत करना चाहता था शुरू में ही कि कुछ कादियानी जो है वो उनको उनके मुरब्बी धोखा देते हैं कि हमारी किताबों में, अहले सुन्नत की किताबों में कुछ खुराफात हैं जहां पे कुछ सूफिया ने कुफरियात दर्ज किए हैं। कुफरियात यानी कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं जो कुफर है, और हम उनको नहीं मानते, हम उनका रद्द करते हैं, बल्कि उन पे फतवा देते हैं कि कोई मुसलमान अगर रसूलुल्लाह का लफ्ज किसी और शख्स के लिए इस्तेमाल करता है, नबी मोहम्मद के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या नबी अल्लाह का लफ्ज किसी और शख्स के लिए जो नबी के बाद पैदा हुआ, जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैदा हुआ, और उसके लिए रसूल का या नबी का लफ्ज इस्तेमाल करे, कोई भी शख्स हो, वो काफिर है, वो अहले सुन्नत के इजमा के मुताबिक काफिर है। और अगर कोई शख्स करता है तो वो इसी जुमरे में आता है। तो हमारे पास फतावा जात मौजूद हैं हमारे उलमा के, तो
اس کو آپ استعمال نہ کیجئے کہ کوئی گمراہ صوفی یا کسی ایسے شخص نے ایسے الفاظ اپنی کتابوں میں کسی بھی عقیدت کی وجہ سے کسی کے لیے بھی لکھے ہوں. رسول یا نبی کا لفظ کسی اور شخص کے لیے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوا ہو، اس کا استعمال جو ہے وہ کرنے والا شخص کافر ہے. نبی سے پہلے جو لوگ پیدا ہوئے ان انبیاء کے نام جن کے نام قرآن میں درج ہیں اور سنت میں موجود ہیں انہیں ہم نبی مانتے ہیں. اس کے بعد ہم کسی کو نبی نہیں مانتے. یہ بات ہم کلیئر کر دیں شروع سے ہی تاکہ یہ بات واضح ہو جائے، لوگوں کے ذہن میں یہ چیز نہ گھوم رہی ہو. کیونکہ یہ مربی جو دجال مربی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو فلاں صوفی نے یہ لکھا ہے، رومی نے یہ لکھ دیا ہے، یہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ لکھ دیا، وہ لکھ دیا، یہ وہ لکھ. تو اس طرح کی چیزیں ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی اور شخص کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے تو وہ ہوش و حواس میں ہے. اگر وہ ہوش و حواس میں ہے، بے ہوش نہیں ہے، نیند کی حالت میں نہیں ہے، تو اس پہ ہم فتویٰ لگائیں گے کہ یہ کافر ہے. ظاہراً وہ کافر ہے، مطلب اس کا جو ہے وہ کچھ بھی ہو، جو الفاظ ہیں یہ کفری الفاظ ہیں. تو یہ بات ہم واضح کرتے چلیں. بسم اللہ. یہ نام ہے جزاک اللہ خیر. اور اسی بات میں صرف ایک چھوٹی سی بات کا اضافہ یہ کر دوں کہ ہم یہ بات انشاءاللہ یہاں پہ لائیو بیٹھ کے پورے یقین سے کہہ رہے ہیں، کوئی بریلوی کوئی دیوبندی، جو کہ ان دو مکاتب فکر کے اوپر یہ لوگ حملہ آور ہوتے ہیں، کوئی دیوبندی کوئی بریلوی، بھلے ان کا عالم ہو بھلے ان کا عام آدمی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی رسول کسی معنی میں بھی نہیں مانتا. اگر اور ہم یہ بات اسٹریم کے آغاز میں پورے یقین سے آپ کو کہہ رہے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں فلانا عالم مانتا ہے، آج اس کا نام بتائیں ہمیں. ہم اس فتویٰ لگائیں گے کفر کا. ہاں، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، ہر مکتبہ فکر ان کے جوابات آپ کو 100 سال سے دے رہا ہے اور دے چکا ہے. جس کو چاہیے وہ جواب جا کے پڑھ لے. آج جو عالم زندہ ہے نا، دیکھیں بات ہی ہوتی ہے جس سے آج قادیانی مذہب ہے، وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں جی مرزا غلام اللہ کا رسول تھا. تو میں کہتا ہوں کہ ایک عالم لے آؤ یا ایک عام آدمی لے آؤ پوری دیوبندیت میں سے یا پوری بریلوی ہمارے بھائیوں میں سے جو یہ کہتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی رسول تھا. تو بات تو ختم ہو گئی. ایک بات ہے کہ دوسروں کے اوپر الزام لگانا اور ایک بات ہے کہ آپ کا حقیقی عقیدہ ہونا. اگر تو کوئی قادیانی آج آ کے یہ کہہ دے کہ مرزا غلام قادیانی اللہ کا رسول نہیں تھا، ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے، ہم اپنی بات واپس لے لیں گے آپ سے، ہماری مقدمہ ختم. آپ آج آ کے لائیو کہہ دیں کہ مرزا رسول نہیں تھا، بات ختم، ہم اپنی ساری اسٹریم ڈیلیٹ کر دیں گے. ڈیلیٹ کر دیں گے. آج آ کے آپ کا کوئی ایک آفیشیل یہ کہہ دے کہ مرزا غلام قادیانی پہ جھوٹا الزام تھا، وہ اللہ کا رسول اور نبی نہیں تھا، تو بات تو ختم ہوگی ہماری آپ کی فیس. تو اس لیے میں عوام کو بتا رہا ہوں اور ان کو بتا رہا ہوں، دو باتوں کا فرق کریں. کسی کے اوپر ایک الزام لگانا اور اس بندے کا آگے سے انکار کر دینا، یہ شریعت میں کافی ہوتا ہے. آپ بھی انکار کر دیں، ہم آپ کو بھی کافر نہیں کہیں گے، آپ کریں انکار آ کے آج. اچھا اب آگے چلتے ہیں. جی میں بات یہ کرنے چلا تھا کہ اب یہ بات نا بہت دھیان سے آپ نے سننی ہے. دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی، ان کا دوبارہ دنیا میں آنا، بھلے سے کوئی قادیانی اس کی تشریح سے اختلاف کرے کچھ بھی کرے، کم از کم ان کو یہ تو بات معلوم ہے نا کہ اسلام کے اندر یہ بات موجود ہے. اب مجھے بتائیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ آنا تھا تو اپنے ذہن سے یہ بات سوچیں کہ کس کا دوبارہ آنا زیادہ اہم ہے، عیسیٰ ابن مریم کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ذرا سوچیں اپنے ذہن سے. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تو احادیث موجود ہیں، آپ کے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر آپ نے دنیا میں دوبارہ آنا تھا تو عیسیٰ ابن مریم کے آنے سے یہ بہت زیادہ اہم بات تھی اور اس کا وجود اسلام میں ہے ہی نہیں ہے. اور ہم آپ کو حوالہ دکھا سکتے ہیں، احمدی جماعت کا یہ موقف ہے کہ پوری اسلامی تاریخ میں مرزا غلام قادیانی کے علاوہ کسی نے یہ بات نہیں کی ہے. اب بتائیں ذرا. اور مرزا غلام قادیانی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی بات اسلام کا حصہ ہو تو وہ ہر زمانے میں پبلش ہوتی ہے، شائع ہوتی رہتی ہے. تو ان باتوں کو سوچیں ذرا. آپ آگے چلیں ذرا. اب دیکھیں کہ قادیانیوں کے نزدیک وہ کہیں گے جی کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور مرزا غلام قادیانی کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. یہ بات وہ پنجابی میں بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں. اسی بات کو آپ عربی میں کیسے کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ مرزا رسول اللہ. یعنی وہی بات جو آپ پنجابی زبان میں کہتے ہیں، اردو زبان میں کہتے ہیں، آپ کے عقیدے کے طور پہ آپ کے دل میں موجود ہے، اسی بات کو جب آپ عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو مجھے بتائیں کہ اس کے علاوہ کیا آپ معنی بتائیں گے کہ لا الہ الا اللہ اور مرزا رسول اللہ. بات تو ختم ہو گئی. کلمہ آپ کا ہے کہ نہیں ہے؟ اب دیکھ رہے آپ کا کلمہ حقیقت میں تو موجود ہو اور آپ اس کو پڑھیں نا، یہ تو آپ کا اپنا اندر کا چور ہے، کیونکہ آپ کی جو اندر تھوڑی بہت فطرت ہے نا، وہ آپ کو اس بات کے اوپر اس بات سے روکتی ہے کہ یہ بات نہ زبان سے نکالو. لیکن آپ مجھے خود بتائیں، اگر آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں اور مرزا غلام قادیانی کو اللہ کا رسول مانتے ہیں تو اس بات کو عربی زبان میں کہنے مجھے بتایا کیا آپ کو دقت ہے؟ پھر سوچیں اس بات کے بارے میں. لے جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جناب آپ کے سامنے ابھی ہم انشاءاللہ جو سب سے اہم بات ہے آج کی اسٹریم کی وہ کرنے چلے ہیں. وہ کیا ہے جناب؟ احمدیت کا اصل الاصول. اب یہ اصل الاصول کو آپ یوں کہہ لیں کہ احمدیت کی جو جڑ اور بنیاد ہے، احمدیت کا جو لب لباب ہے، وہ کیا ہے؟ ابھی آپ کے سامنے ہم ان کی اپنی بات پڑھنے چلے ہیں. یہ کہتے ہیں جناب کہ اور اگر کوئی آدمی اس کا اصل حوالہ دیکھنا چاہے ہمارے پاس موجود ہے انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کہ اسلام کیا پاک مذہب ہے کہ اس کی تعلیم بچہ پیدا ہونے سے شروع ہو جاتی ہے. ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے اور ادھر اس کے کان میں آذان دی جاتی ہے اور شروع ہی میں اس کو خدا اور خدا کے رسول کا پاک نام سنایا جاتا ہے.
آگے وہ کہتا ہے یہ مرزا غلام قادیانی کا صحابی تھا عبد اللطیف، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات میرے ساتھ بھی ہوئی، کہہ رہا ہے کہ احمدیت میں بطور بچہ کے تھا کہ میرے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ مسیح موعود محمد وعین محمد۔ مرزا غلام قادیانی کا صحابی عبد اللطیف یہ کہہ رہا ہے کہ میں ابھی بچہ تھا، اور بائی دا وے یہ انہوں نے باقاعدہ پورا مضمون چھاپا ہے کہ مرزا غلام قادیانی عین محمد تھا۔ یہ میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اچھا، وہ کہتا ہے کہ میرے کانوں میں جس طرح کے بچے کے کان میں آذان دی جاتی ہے اس کو اسلام کی بنیاد اس کے کانوں میں ڈالنے کے لیے، اسی طرح کہتا ہے میرے کانوں میں یہ آواز آئی کہ مرزا غلام قادیانی محمد ہے اور وہ عین محمد ہے، عین محمد است۔ پھر کہتا ہے کہ گویا یہ آواز شروع میں اپنے اندر وہی تاثیر رکھتی تھی جو آذان بچہ کے لیے رکھتی ہے۔ اب اندازہ کر لیں ذرا، اب اس سے بڑا آپ دیکھیں بچہ جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا، اس کے کان میں دی گئی آذان، اس کے ساتھ اس نے کس بات کو کمپیئر کیا کہ مرزا غلام قادیانی محمد ہے اور وہ عین محمد ہے۔ حوالہ موجود ہے الفضل اخبار کا، اور ہمارے پاس اصل اخبار کا پیج بھی موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو۔ عین محمد سے مراد کئی لوگوں کو شاید یہ نہ پتا ہو کہ کیا ہے۔ عین سے مراد ہے ایگزیکٹلی محمد ہے، وہ کہتے ہیں نا بعین ہی، یعنی ہی ہمسیلف، خود ہی اپنی ذات میں خود ہی محمد ہے۔ دس از ایگزیکٹلی واٹ اٹ مینز کہ مرزا غلام احمد قادیانی عین محمد سے مراد ہے کہ ایگزیکٹلی ہی از دا ایسنس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہی ہمسیلف از محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ، یعنی یہ لکھا تھا اس شخص نے۔ بسم اللہ، جزاک اللہ جی۔ اچھا، آگے اسی مضمون کے اندر اوپر اس کی ہیڈنگ بھی مضمون کی یہی ہے، مسیح موعود محمد است و عین محمد است۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ اسی میں ختم نبوت کا راز مضمر ہے، مضمر کا چھپا ہوا ہے، اسی سے مسیح موعود کا نبی اللہ ہونا ثابت ہوتا ہے، اور یہی وہ بات ہے جو احمدیت کی اصل الاصول کہی جا سکتی ہے۔ اور وہ کیا بات ہے؟ مسیح موعود محمد است و عین محمد است۔ اب مجھے بتایا کہ اگر مرزا غلام قادیانی اس تحریر کے مطابق عین محمد تھا، ایگزیکٹلی محمد تھا، تو جب آپ کلمہ میں کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مجھے بتایا وہاں محمد سے پھر کون مراد ہوا؟ آپ خود سوچیں ذرا اپنے ذہن سے، آگے چلیں ذرا۔ مرزا غلام قادیانی اپنے بارے میں کہتا ہے جی کہ میرا یہ قدم اس مینارہ پر ہے جہاں پہ تمام روحانی بلندیاں ختم ہیں۔ یہ وہ والی عبارت ہے کہ جہاں پہ مرزا غلام قادیانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استثناء نہیں کیا، اس نے کہا کہ روحانی بلندیوں کی جو سب سے پینیکل جو ٹاپ ہے، کہتا وہاں پہ میں ہوں، وہاں پہ میرا قدم ہے۔ آگے دیکھیں ذرا، کہتا ہے کہ جو شخص، ہر بات کا حوالہ موجود آپ کے سامنے، جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے اس نے مجھ کو نہیں دیکھا اور نہیں پہچانا۔ آپ اس سے واضح بات اگر ممکن مجھے بتا دیں، آگے چلیں ذرا۔ کہتا ہے کہ پس خدا نے ارادہ فرمایا کہ اس پیشن گوئی کو پورا کرے اور آخری اینٹ کے ساتھ بنا کو کمال تک پہنچا دے۔ بنا کہتے ہیں بنیاد کو یا بلڈنگ کو۔ کہتا ہے پس میں وہی اینٹ ہوں، آخری اینٹ۔ ذرا سنیے گا بات دھیان سے، عدنان بھائی آپ کو یہ حدیث متعدد مرتبہ سنا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے ایک بات ہے کہ آپ قصر نبوت کی، نبوت کو اگر ایک محل سے تشبیہ دی جائے تو اس قصر نبوت کی، اس محل نبوت کی آخری اینٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے وہ اینٹ میں ہوں۔ اب سنتے جائیے گا بات کو آگے۔ اور یہ جو بات مرزا نے کی ہے نا، یہ اتنا بڑا کفر ہے کہ اس کی اب ہم کیا مثال دیں کہ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اینٹ محمد رسول اللہ نہیں تھے، حالانکہ اس کا دعویٰ محمد رسول اللہ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یا تو ہم رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ مانے یا مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ مانے۔ بھائی ان دونوں میں سے آخری اینٹ کون ہے؟ یہ دونوں مختلف شخصیات تھیں۔ محمد رسول اللہ کی پیدائش ہوئی بی بی آمنہ سے، اور ان کے والد تھے عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ ان کا سلسلہ ہے شجرہ نسب۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی ہے ابن چراغ بی بی اور غلام مرتضی، تو یہ دو مختلف اشخاص ہیں اور دونوں یہ دعویٰ کر رہے ہیں، دونوں بات سمجھنے والی یہ ہے کہ دونوں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ آخری اینٹ نبوت کے گھر میں ہوں۔ محمد رسول اللہ آج سے 1400 سال پہلے یہ دعویٰ کر گئے کہ ایک خوبصورت گھر ہے جو اللہ نے دکھایا ہے اور اس میں صرف ایک اینٹ کی گنجائش ہے۔ وہ گھر خوبصورت ہے لیکن اس میں صرف ایک اینٹ کی گنجائش ہے، وہ میں آخری اینٹ میں ہوں، وہ نبوت کا گھر ہے اور آخری نبی میں ہوں۔ اب مرزا یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ آخری اینٹ میں ہوں۔ اب دونوں میں سے کس کا دعویٰ ٹھیک ہے، آپ فیصلہ کریں۔ جزاک اللہ عدنان بھائی۔ اور اتنی بات تو ہر بندے کو اللہ پاک نے ذہن عطا کیا ہے، آخری تو دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہوگا نا خدا کے بندو، آخری دو ہی، آخری اینٹ یا مرزا ہوگا جو کہ ظاہر نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نہیں کیا، آپ نے تو اپنی زبان مبارک سے سچ کو بیان فرمایا کہ آپ آخری اینٹ ہیں، اور مرزا غلام قادیانی نے جھوٹا دعویٰ کیا آخری اینٹ۔ بالکل ہم اس پر ایمان لائے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے جو بات کی ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے، وہ وحی سے ہے۔ لیکن مرزا جو ہے اس نے دعویٰ کیا ہے تو اس کا دعویٰ باطل ہے، باطل ہے کیونکہ اس سے پہلے 1400 سال پہلے، اس سے 1300 سال پہلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما گئے کہ آخری اینٹ میں ہوں۔ تو مرزا کوئی اینٹ شیٹ نہیں ہے، مرزا
کی حیثیت کچھ اور ہو سکتی ہے، لیکن وہ نبوت کے گھر میں جو اینٹ ہے اس سے مرزا کا کوئی تعلق نہیں. نہیں، اگر مرزا غلام قادیانی اینٹ بننا چاہے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی تعلق محل نبوت کے ساتھ نہیں ہے. وہ کوئی اور ہی اینٹ ہوگی کسی اور ہی بلڈنگ میں، کسی اور ہی گھر کی اینٹ ہوگی. بالکل بالکل ایسا ہی ہے جی. لیکن ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. پھر اسی کتاب میں یعنی مرزا غلام قادیانی پہ جو وحیاں نازل ہوتی تھیں براہین احمدیہ 1 2 3 4 تو کہتا ہے اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب یہ وحی اللہ ہے. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میرے پہ وحی ہوئی ہے. کیا وحی ہے جی؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کہتا ہے کہ اس وحی اللہ میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی. اب یہ پھر دوبارہ وہی آخری اینٹ والی بات آ گئی ہے. قرآن کریم میں سورہ فتح کی آیت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد اور رسول قرار دیا گیا. اب مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ جو وحی میرے پہ آئی ہے اس میں مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میں محمد اور رسول ہوں. اب دوبارہ پھر وہی بات جو عدنان بھائی نے کی ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کس کو محمد اور رسول اس قرآن کی آیت میں سے ماننا ہے. مرزا غلام اب یہاں سے ہاں جی فرمائیں. جی آپ کریں بات کریں بات. میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو مرزا نے آیت استعمال کی ہے نا محمد رسول اللہ والذین معہ، مرزا اس کا کمپلیٹ اپوزٹ تھا. مرزا اور اس کے ماننے والے وہ رحماء علی الکفار و اشداء بینہما تھے. یعنی جس کا وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے خلاف انہوں نے اپنی بندوقیں تانی ہوئی تھی. اور کلونیل اسٹیبلشمنٹ جو انڈیا میں استعماری نظام تھا، جو برطانیہ کا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا نظام تھا، مرزا اور اس کے ساتھی اس نظام کا اعلی کار بنے ہوئے تھے. مرزا نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ میں ایک انتہائی وفادار خادم ہوں ملکہ برطانیہ وکٹوریہ کا، میں خادم ہوں تاج برطانیہ کا، میں خادم ہوں حکومت برطانیہ کا جس کی حکومت تھی ہندوستان پہ. تو یہ مربی کیا کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں کیا دیتے ہیں؟ تم لندن میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تم برطانیہ میں کیوں بیٹھے ہو؟ خدا کے بندو، ہم یہاں پر کوئی اس حکومت کی عبادت تو نہیں کر رہے، ہم تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اور جہاں پر یہ حکومت صحیح ہے ہم اس کو صحیح مانتے ہیں، جہاں غلط ہے وہ غلط کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم جیسے کمزور لوگ اگر یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ حکومت غلط ہے، بہت ساری چیزوں میں غلط ہے اور بہت ساری چیزوں میں صحیح بھی ہے، اگر ہم یہ بات کر سکتے ہیں تو مرزا نبی ہو کے رسول ہو کے یہ بات کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن